चौथा दिन है, जुमेरात का दिन। ये दिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की सीरत के लिए मुख्तस है, सीरत के बयान के लिए। सहाबा ये सहाबी की जमा है और सहाबी उस खुशनसीब शख्स को कहते हैं कि जिसने हालत ईमान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया और हालत ईमान में ही इस दुनिया से रुखसती नसीब हुई। कुछ लोग वो हुए कि जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, बाद में वो मुसलमान भी हुए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार उनको ईमान की हालत में नसीब नहीं हुआ, तो वो सहाबी नहीं कहलाएंगे। कुछ लोग वो हैं कि जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईमान तो कबूल कर लिया, लेकिन देखना नसीब नहीं हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो इनको भी सहाबी नहीं कहेंगे, इनको मुखदरम कहते हैं और ये ताबईन है, इसलिए कि ईमान की हालत में इन्होंने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को देखा है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात वो जमात है कि जिसे अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल और पैगंबर मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुहबत के लिए मुंतखब फरमाया और उनके ज़रिए से अपने दीन की हिफाजत का सामान किया, ज़ुबानी तौर पर भी और अमली तौर पर भी। उनके लिए ये शरफ़ की बात है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है, सोहबत याफ्ता है, और उनके लिए ये एज़ाज़ की बात है बड़े कि अल्लाह ने उनको दूसरों के लिए मेयार और नमूना करार दिया और दूसरों के ईमान को जांचने, अमल को परखने के लिए उनको आईना बना दिया। कहा अल्लाह ताला ने फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर ये लोग उस तरह ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लेकर आए हो तो ये हिदायत पाएंगे। तो हिदायत के लिए रोशनी है ये, और मीनार का काम करने वाले हैं, और इनको देखकर किसी शख्स की हिदायत का फ़ैसला किया जाएगा। तो इसलिए जब मीनार हैं ये मीनार हिदायत, रोशनी के मीनार, तो ज़ाहिर सी बात है कि मीनार का पता करना एक मुसलमान की ज़रूरत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला भी होना चाहिए और साथ में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों को भी पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, ताकि ईमान और अमल के सिलसिले में सही जो तर्ज़ अमल है उसको इख्तियार करने और सही ईमान और सही अमल को पहचानने के सिलसिले में सही रहनुमाई मुयस्सर आ सके। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जब बात आती है तो सबसे पहले नंबर पर जिनका नाम ज़हन में आता है वो सैयदुना अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और ये नाम क्यों आता है तो उसके असबाब हैं, वजूहात हैं, और अल्लाह ताला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ ऐसी खुसूसियात और एजाज़ात से नवाजा के जिनकी बुनियाद पर उनका नंबर ही पहला बनता है। कई खूबियाँ ऐसी, आज बाज़ खूबियों का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, फिर आगे बात होगी।
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں، آزاد مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں، اور سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے داعی بھی آپ ہی ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی دعوت دی لوگوں کو، اور لوگوں نے ان کی دعوت قبول بھی کی، اور اس طرح سے وہ دوسروں کے لیے اسلام کا سبب بنے۔ اور یہ وہ جو لوگ جن کے اسلام کا سبب بنے نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معمولی لوگ نہیں تھے، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ 6-7 ان میں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، تو حضرت ابوبکر ہے یہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اولیت بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا، اور جسمانی طور پر، جانی طور پر تو دفاع کیا ہی انہوں نے اسلام کا، مال کے اعتبار سے بھی اسلام اور مسلمانوں کا دفاع انہوں نے کیا ہے، ڈیفینس۔ وہ لوگ جو کمزور تھے معاشرتی طور پر، غلاموں سے تعلق رکھتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھی، مسلمان ہو گئے تھے بہت سارے، تو ان کی کمزوری کی بنیاد پر ان کو خاص طور پر مشق ستم بنایا جاتا، ستایا جاتا، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا کہ ان میں سے بہت سو کو انہوں نے گرا قیمت پر، بڑی قیمت پر خریدا، اور خرید کر انہوں نے آزاد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس سلسلے میں نمایاں ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سردار ہیں، اور ہمارے سردار ہیں، یہ آزاد کردہ ہیں۔ تو یہ اعزاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ اور عامر بن فہیرہ نام آئے گا ان کا، تو عامر بن فہیرہ کے بھی انہوں نے آزاد کے۔ اس طرح کئی لوگ ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور یہ جو جہنم ہے نا، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو جھٹلانے والے ہیں اور اعراض کرنے والے ہیں، اس جہنم سے وہ شخص بچا لیا جائے گا جو بڑا متقی ہے۔ کون ہے وہ؟ تو کہا کہ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کو وہ مال خرچ کر کے چکاتا ہے۔ کہا کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مال خرچ کرنے سے اس کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ والد ابو قحافہ تھے، کہتے تھے کہ غلام بھی خریدو تو کیسے خریدو، نہتے، کمزور، ضعیف قسم کے، اچھے مضبوط قسم کے خریدو کہ تمہارے لیے وہ کام آ سکے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ اپنے لیے کام نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ کسی کا احسان نہیں کہ اس کو چکایا جائے۔ ابوبکر اپنے مال کے ذریعے سے کسی کا احسان نہیں چکاتے، بلکہ اللہ کی رضا کا حصول ان کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو جس رضا کے یہ طالب ہے نا، جس کی رضا کے، وہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اور ایک اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ ان کو راضی کرے گا اور وہ خوش ہو جائیں گے، اللہ ان کو اتنا نوازے گا، بدلے میں اتنا دے گا کہ یہ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ دین کا دفاع، دین کے راستے میں مال خرچ کرنے کا اعزاز، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اس امت میں صدیق کا لقب بغیر کسی اختلاف کے، یعنی اہل سنت کے یہاں اگر کسی کو ملا ہے تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صدیق ان کے نام کا ایک جزو لازم بن گیا، لازمی حصہ۔ صدیق کا لفظ جیسے استعمال کیا جائے صدیق، تو فوری طور پر ذہن کس کا آتا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ذرا ٹھہرو، تمہارے اوپر کون ہے؟ ایک نبی، ایک صدیق ہے اور شہید ہیں۔ تو صدیق کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ عطا فرمایا ہے، یہ کسی اور کو اعزاز نہیں ملا ہے۔
ایک اور خوبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، جس کا ذکر کر کے انشاءاللہ آج بات ختم کریں گے، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں تنہا وہ شخص ہیں کہ جن کی 4 نسلوں کو، اگلی اور پچھلی 4 نسلوں کو شرف صحابیت حاصل ہے، صحابی ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے، اور کسی کو نہیں حاصل ہے۔ کون؟ تو والد کون ہے؟ ابو قحافہ، نام عثمان تھا۔ ابتداء میں اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی اور اسلام قبول کیا، تو یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں کہ جن کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا، اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری پشت اور نسل میں، اور تیسری جو نسل ہے اس میں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ 2 لوگ وہ ہیں کہ جن کا ذکر ہم خاص طور پہ پڑھیں گے کہاں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات کے ضمن میں، کہ ذات النطاقین اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے لیے توشہ تیار کیا، اور توشے کو باندھنے کے لیے کوئی ڈوری نہیں ہے نا، تو اپنی جو پٹی تھی کمر بند، اس کو 2 ٹکڑوں میں کر کے ایک ٹکڑے سے توشے دان کو باندھا ہے، اس لیے ان کو ذات النطاقین کا لقب دیا گیا۔ اور ابو جہل نے ان کو اس بنیاد پر کہ کہاں ہے ابو بکر اور محمد کہاں ہو سکتے ہیں، کہا کہ نہیں پتا، تو ایک چھانٹا مارا تھا جس سے ان کی بالی گر گئی تھی، تو یہ اسماء ہے۔ اور عبد الرحمن بن ابو بکر کو یہ شرف حاصل ہے ہجرت کے حوالے سے کہ روزانہ کی خبریں جو مکے میں ہوتی تھی نا، باتیں جا کر غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے۔ تو یہ دوسری نسل ہو گئی، عبداللہ بن ابی بکر بھی ہیں، اور پھر اور بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر کی نسل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو ہم سب جانتے ہی ہے۔ چوتھی نسل میں کون ہے؟ تو عبداللہ بن زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون ہے یہ؟ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، اور مدینۃ الرسول میں ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں پیدا ہونے والے سب سے پہلے لڑکے، سب سے پہلے کہ جن کی ولادت کی خوشی سارے مہاجرین نے محسوس کی تھی۔ کس لیے؟ تو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ دیکھو یہ باغی لوگ ہیں، ان کی بغاوت کی سزا ان کو مل گئی ہے، اور ان کی یہاں نسل معدوم ہو گئی ہے، آگے کوئی اولاد ان کی ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ کی پیدائش ہوئی تو تمام صحابہ نے خوشی محسوس کی کہ دشمنوں کے منہ پر کیا ہے، یہ تھپڑ ہے جو اس طرح کی باتیں اور بکواسات کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے 4 پشتوں تک، 4 پشتوں میں صحابیت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب العمر تھے، صرف 2.5 سال کا فرق تھا دونوں کی عمروں میں، اور قریب العمر جس طرح تھے اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی قریب تھے، یکسانیت تھی۔ جو خوبیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی نا، ان میں سے بہت ساری خوبیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی۔ کیا ہے خوبیاں؟ تو باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ ذکر ہوگا ان کا۔ ایک موقع آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کہ جب مظالم بہت بڑھ گئے، قریش کی طرف سے بہت زیادہ ستایا گیا ان کو، تو مزاج یہ بنایا انہوں نے کہ اب مجھ کو بھی مکہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو مکہ چھوڑ دیا، رخصت ہوئے، اور ایک جگہ پر بنو قارہ کے سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ تو اس نے پوچھا کہ ابوبکر کدھر جا رہے ہیں؟ کہا کہ کیا کروں، مکے کے لوگ رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اب مکہ چھوڑ دینا چاہیے مجھ کو۔ تو ابن دغنہ نے کہا کہ نہ، آپ جیسا شخص نکالا نہیں جا سکتا ہے، آپ جیسے شخص کو نکالا نہیں جا سکتا ہے۔ اور پھر اس نے خوبیاں بیان کی، تو جو خوبیاں اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی ہے نا، وہ وہی ہے جو خوبیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی تھی۔ ان کے ذریعے سے
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے. کب؟ پہلی وحی کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے تھے تو اور یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے. تو کہا کہ آپ جیسے لوگوں کو اللہ ہرگز رسوا نہیں کرے گا, آپ یہ کام کرتے ہیں. انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی. تو جو بات حضرت خدیجہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دہرائی نا, وہی باتیں ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دہرائی ہے. تو دونوں کی صفات میں, اخلاق میں کیا ہے؟ قربت, نزدیکی ہے. اور اسی قربت اور نزدیکی کا نتیجہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی پہلے سے تھی. کب سے؟ تو نبی مننے کے بعد سے نہیں, پہلے سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں کئی مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے جایا کرتے تھے. اور مزاج کی اسی یکسانیت کی بنیاد پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت رکھی ہے نا, تو بغیر کسی تأمل کے, بغیر کسی سوچ اور بچار کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اپنا ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیا, یعنی مسلمان ہو گئے. اب یہ بحث ہے علماء کے یہاں کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے کون ہیں؟ تو 4 لوگوں کا نام ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی اور زید بن حارثہ رضی اللہ. 4 ہیں. تو اب چاروں میں تطبیق دینے کے لیے کہ کون پہلا مسلمان ہے تاکہ اختلاف دور ہو جائے, کہتے ہیں کہ عورتوں میں کون پہلے مسلمان ہوئے؟ خدیجہ. مردوں میں, آزاد مردوں میں کون پہلے مسلمان ہوئے؟ حضرت ابوبکر. اور غلام مردوں میں کون مسلمان ہوئے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو مزاج کی یکسانیت تھی. یار غار کہتے ہیں ہم, مشہور یہ لفظ ہے, استعمال کرتے لوگ. یار غار ہے کون؟ ابو بکر. یار غار مطلب غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. لیکن صرف غار کے یار نہیں تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے بھی یار تھے اور اخلاق و صفات میں بھی یکسانیت کی بنیاد پر مکمل یاری تھی دونوں میں. اور اسی یاری کی بنیاد پر اللہ نے اول مقام دیا ان کو, اور اس مقام ہی کی بنیاد پر پہلے خلیفہ اور جانشین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قرار پائے. اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان پر ہوں, اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور جو لوگ ان کے ذریعے سے مسلمان ہوئے سب کی نیکیوں کو ان کی نیکیوں میں شامل فرمائے. انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.